बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, 4 अक्टूबर से रोकने के लिए डी चौक रेड जोन में पहुंचने से रोकने के लिए इमरान खान पर आज दिन भर शदीद दबाव डाला जाता रहा, ऐसा कहना है ज़राए का। और क्या खौफनाक वार्निंग दी गई है, इस हवाले से आज आपके साथ हम एक्सक्लूसिव तफसीलात शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाने का एक और बहुत बड़ा फार्मूला तैयार किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी बेटे के लिए अपनी सदर पाकिस्तान की हैसियत को कुर्बान करने पर तैयार हो गए हैं। और ज़राए का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के कहने पर शहबाज शरीफ भी अपने ओहदे की कुर्बानी देने की, अपनी वजारत उज़्मा की कुर्बानी देने पर तैयार हो गए हैं। और अगर मौलाना ये शर्त जो उनकी पुरानी ख्वाहिश है, आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान बनना उनकी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी, अगर वो पूरी होने जा रही है तो शायद वो कुछ दो के तहत कुछ अपनी शर्तें मनवा कर ये बड़ा मनसब हासिल कर लें और तारीख़ में अपना नाम लिखवा जाएं। ये पैगाम लेकर उनके पास आज कौन गया, ये भी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये बड़ी ऑफ़र के साथ और क्या पैकेज है, इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके लिए हमारे पास आज मौजूद हैं। आज फैसलाबाद में, मियाँ वाली में, बहावलपुर में क्या होता रहा और जो वस्ती पंजाब पूरा है उसमें क्या हुकूमत ने अंधेर नगरी मचा दी है, पुलिस गर्दी की क्या सूरत हाल रही, किस तरीके से ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई और पूरे पाकिस्तान के इस हिस्से को कंटेनरस्तान बना दिया गया। और यही कंटेनरस्तान लाहौर को और इस्लामाबाद को भी बनाया जा रहा है। अवाम कितने परेशान हैं, आज इस पर भी कुछ बात करेंगे। गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसे भी अपने कप्तान पर अपने कप्तान पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये आज किसने कहा और ये क्या गुफ्तगू हुई इमरान खान की, जज्बाती गुफ्तगू मीडिया के साथ, जिसका आज ब्लैक आउट किया गया या करवाया गया मीडिया पर। और ज़राए का ये कहना है कि जो खौफनाक धमकियाँ दी गई खौफनाक वार्निंग दी गई है उसमें मीडिया पर ब्लैकआउट भी शामिल है अगले कई हफ्तों के लिए। ये सारी नाज़रीन एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान का सदर बनने की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है और अपनी इसी ख्वाहिश के लिए उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके पूरे दौरे हुकूमत में सुकून का सांस नहीं लेने दिया था। और नवाज शरीफ के इशारे पर हर चौथे दिन लॉन्ग मार्च करके और एहतजाज करके इस्लामाबाद में पहुंच जाते थे। और उन्होंने अपनी एक वो फौज जो खाकी रंग की वर्दियों वाली अपनी एक फ़ौज भी बना रखी थी और पूरा वहाँ पर सलामी लेते थे और बार बार यानी पैगाम देते थे अमेरिका को भी और नवाज शरीफ को भी और बाकी इस्टेब्लिशमेंट को भी कि अगर मुझे खिदमत का मौका दिया जाए तो मैं जनाब अन्नी पा देंगा। तो ये जो दुख थी रग है, अब नवाज शरीफ ने उस पर हाथ रख दिया है। और आज नवाज शरीफ के जो ख़ास तकरीर नवीस हैं जनाब अरफान सिद्दीकी, वो एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम लेकर और उस पैगाम में एक बड़ा पैकेज लेकर वो आज मौलाना फजलुर रहमान से मिले हैं। इस मुलाकात की जो रस्मी खबर जारी की गई है वो भी हम आपको बताएंगे, जो और असल पैगाम क्या था वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो अरफान सिद्दीकी हैं उन्हें मियां नवाज शरीफ का इंतहाई ख़ास आदमी समझा जाता है। और किसी ज़माने में जब मियां नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बयानियाँ बनाते थे तो इस मुखालफ बयानिए की तैयारी करने वाले नवाज शरीफ के 2 जर्नैल थे, एक परवेज़ रशीद और दूसरे इरफान सिद्दीकी।
تو یہ وہی عرفان صدیقی ہیں جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی کسی زمانے میں تنگ ہوتی تھی، یعنی وہ اتنے خاص الخاص اور وفادار ہیں، اس لیے جو انتہائی رازداری کا کام ہوتا ہے نواز شریف پھر وہ عرفان صدیقی کے ذمہ لگاتے ہیں۔ آج عرفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقات کی اور مجوزہ آئینی ترمیم اور ملک کی سیاسی صورتحال دونوں پر گفتگو ہوئی اور کچھ باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی دلچسپی کے دو ہی امور تھے جو آج ڈسکس ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے یہ پیغام بھیجا کہ مجھے کوئی بھی قربانی دینا پڑے، کسی بھی عہدے کی قربانی دینا پڑے، میں عمران خان کو اس سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے پر تیار ہوں۔ اور دوسرا کہ مولانا آپ ہم سے اسی لیے ناراض ہوئے تھے کہ جب نیا 8 فروری کے بعد فارم 47 والی حکومت بنی ہے تو اس نئی حکومت میں صدر پاکستان کا عہدہ مولانا فضل الرحمان کو دینے کی بجائے جناب آصف علی زرداری کو دے دیا گیا۔ تو اب میاں نواز شریف کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ ہم وزیر اعظم شہباز شریف کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان کا منصب سونپ دیا جائے گا اور ایوان صدر خالی کروا لیں گے پھر اس کے بدلے میں جناب آصف علی زرداری سے، اور پھر پاکستان کے نئے صدر مملکت صدر پاکستان جناب مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ملکی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ سے بھی دونوں سے بات ہو گئی ہے۔ ناظرین جنہوں نے ہماری سابقہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں ان میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز سے اور نواز شریف سے جاتی عمرہ میں پچھلے ہفتے، تو وہاں جو مختلف ایجنڈے سیاسی حوالے سے اور مختلف فارمولے زیر غور تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کس طریقے سے مولانا کو آن بورڈ لایا جائے، اور اس حوالے سے مولانا جو گارنٹیاں مانگ رہے ہیں اس میں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ سعودی عرب بھی اپنا کردار ادا کرے۔ مولانا کا یہ کہنا ہے کہ میں اتنا بڑا کام کروں، آئینی ترمیم منظور کرواؤں اور ملک میں تحریک چل جائے اور سارا سسٹم لپیٹا جائے اور اس کوئلوں کی دلالی میں میرا دامن اور میرے ہاتھ کالے ہو جائیں اور چند ہفتے بعد یا چند ماہ بعد یہ سارا سسٹم اور یہ ساری حکومت کا ہی تختہ ہو جائے۔ تو اس لیے پہلے مجھے پکی گارنٹی دی جائے کہ یہ سسٹم کم از کم اگر پورے 4 سال نہیں تو 2 سال تو کم از کم چلے گا، 1.5-2 سال کے لیے پھر مجھے ایوان صدر انجوائے کرنے دیا جائے۔ لیکن مولانا کو مزید بھی اس کے علاوہ پیشکش کی گئی ہے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، اور وہ پیشکش ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ گورنر راج کی جو دھمکی ہے وہ آج پھر عمران خان تک بھی پہنچائی گئی ہے۔ جب ہم عمران خان والی گفتگو کریں گے تو اس ٹائم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج مولانا کے پاس جو عرفان صدیقی میسج لے کر گئے ہیں ایک میگا ڈیل کی، اس میں ایوان صدر بھی انہیں پیش کر دیا گیا ہے، اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ بذریعہ گورنر راج ان کے سمدھی کے لیے پیش کر دی گئی ہے جو سابق گورنر خیبر پختونخوا بھی ہیں۔ تو ناظرین مولانا دیکھ رہے ہیں کہ اگر واقعی مجھے سال 1.5 سال 2 سال کے لیے یہ پیکیج مل جائے تو جے یو آئی فے کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ ملک گیر لیول پر بحال ہو سکتی ہے، اور اس اصولی موقف کی قربانی اگر میں دیتا ہوں تو اس میں یہ جو وصولی موقف ہے یہ بھی بڑا بھاری بھرکم ہے۔ تو اس لیے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو عرفان صدیقی واپس میسج لے کر گئے ہیں اس میں مولانا نے کچھ مثبت اشارے بھی دیے ہیں۔ نواز شریف کو شکایت یہ تھی کہ جو پہلے مولانا سے مذاکرات کے لیے وہ بندے بھیجتے رہے جن میں اعظم نذیر تارڑ بھی تھے، جن میں اسحاق ڈار بھی تھے، جن میں میاں شہباز شریف بھی تھے، اور جن میں اور دوسرے جو وفاقی وزراء تھے خاص طور پر خواجہ آصف تھے یہ بھی تھے، تو انہوں نے صحیح طریقے سے کنوے نہیں کیا ایک دوسرے کا موقف۔ اس لیے اس بار چونکہ معاملہ بالکل نازک ہے اور بالکل آخری مرحلے میں پہنچا ہوا ہے تو میاں نواز شریف نے اپنا انتہائی جہاں دیدہ اپنے ترکش کا سب سے کارگر تیر چلایا ہے، اور عرفان صدیقی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ
بات کر کے گئے ہیں۔ عرفان صدیقی کو بھی چونکہ رازدان ہے، خاص رازدان ہے، نواز شریف نے کچھ ایسی باتیں بھی ضرور بتائی ہوں گی جو وہ اپنے وزراء سے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت خاص الخاص بندہ ہے ان کا۔ تو اس لیے ذرائع کہتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو، ایسے اشارے بھی دیے گئے کہ جس کے بعد مولانا نے اپنی طرف سے بھی پھر مخلصانہ ہو کر مشورے دیے کہ جناب اس طرح کریں، یہ چیزیں آپ اس میں سے نکالیں اور یہ کریں، میری فیس سیونگ کا بھی انتظام کریں۔ یعنی وہ جو عہدے تھے، گورنر راج تھا اور ایوان صدر تھا، اسے دیکھ کر جب ان کی رالیں ٹپک گئی، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، تو پھر انہوں نے خود دلچسپی لی کہ اس ترمیم کو منظور ہونے والی شکل میں کسی طرح سے لایا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو خواہشیں ہیں کسی طریقے سے وہ بھی پوری ہو جائیں، لیکن اتنی بہت بڑے پیمانے پر کوئلوں کی دلالی نہ کرنی پڑے۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے جس کی وجہ سے کچھ تشویش کی گھنٹیاں اڈیالہ جیل میں بھی بج گئی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی بج گئی ہیں، اور جو وکلا کمیونٹی ہے اس میں بھی بج گئی ہیں کہ شاید اب مولانا کے پھسلنے کے دن قریب آ گئے ہیں۔ اور اگر یہ جو نئی ڈیل ہے، جو نئی شرائط کے تحت، نئی پیشکشوں کے تحت یہ ڈیل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ اگلے 4 سے 5 دن میں یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ دھوس اور دھاندلی سے منظور کروا لی جائے گی۔ یہ تو ہے پلان نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ اور مبینہ طور پر مولانا کا۔ پی ٹی آئی کا کیا پلان ہے، عمران خان کا کیا پلان ہے، گنڈا پور کا کیا پلان ہے، اب ہم اس طرف چلتے ہیں ناظرین۔ آج گفتگو ہوئی ہے عمران خان کی میڈیا سے، جو اس میں بھی بڑی اہم باتیں عمران خان نے کی ہیں، اور انہوں نے خاصا برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جو گفتگو انہوں نے کی ہی نہیں ہوتی، میڈیا جو ہے وہ بھی چلوا دیتا ہے، کیونکہ جو وہاں پر جانے والے اڈیالہ جیل میں کوریج کے لیے صرف انہی رپورٹرز کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے جو حکومت کی خاص لسٹ پر ہیں، جسے آپ لفافہ جرنلزم کہتے ہیں۔ تو جو مریم نواز اور شہباز شریف کے چہیتے رپورٹر ہیں، جو جیل انتظامیہ ہے، وہ صرف انہی کو پاس جاری کرتی ہے اندر جانے کا، تو وہ عام طور پر تو عمران خان کی گفتگو ہی رپورٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ اعتماد بحال ہو جائے، لیکن جس دن خاص ڈیوٹی لگتی ہے اس دن پھر وہ کوئی نہ کوئی عمران خان سے منسوب ایسے جملے باہر نکال دیے جاتے ہیں اور وہ چھپ بھی جاتے ہیں، سارا دن اس پر شور بھی مچا رہتا ہے۔ ویسے ہی جملے جو ہیں وہ گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے اور اعظم سواتی سے مبینہ گفتگو کے حوالے سے کل جاری کیے گئے، اور آج عمران خان نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ مجھے گنڈا پور پر مکمل اعتماد ہے، اس حوالے سے جو بھی گفتگو کی میرے حوالے سے جاری کی گئی ہے وہ میں نے نہیں کہی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بیرسٹر گوہر علی خان کے خلاف کے حوالے سے جو خبریں چلی ہیں ان کا بھی میری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جناب گوہر علی خان بزدل ہے، ڈرپوک ہے، اس کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہٹانے والی انہوں نے بات کی ہی نہیں ہے اور نہ اسے ہٹایا جائے گا، بلکہ گوہر علی خان 4 اکتوبر کو پورا اپنے حلقے سے اور اپنے پورے ملک سے اپنے کارکنوں کو لے کر نکلے گا، اور اسی جوش و جذبے سے وہ اس ریڈ زون کی طرف بڑھے گا، ڈی چوک کی طرف، جس جوش و جذبے سے باقی لیڈرشپ آگے بڑھے گی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ خود عمران خان نے آج کہا ہے۔ اور گنڈا پور کے حوالے سے تو انہوں نے آج کمال ہی کر دیا ناظرین۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور ہمارا ہیرو ہے، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گنڈا پور ہیرو ہے، اس کو اپنی حکومت جانے کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ گنڈا پور نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت اور یہ وزارت اعلیٰ میرے سامنے 2 کوڑی کی بھی نہیں ہے، اور میں اسے اپنے کپتان پر کسی بھی وقت قربان کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کل گورنر راج لگانا ہے تو آج لگائیں۔ خیبر پختونخوا سے جو عوام نکلیں گے وہ اس لیے نہیں نکلیں گے کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ مارچ کے لیے آ رہے ہیں یا احتجاج کے لیے، وہ اس لیے نکلیں گے کہ گنڈا پور عمران خان کا سپاہی ہے اور وہ بھی عمران خان کے سپاہی ہیں، اور یہ سب مل کر نکلیں گے، اور اس میں حکومت کا یا سیاسی اثر و رسوخ کا، عوام کا یہ جو
قربانی دینے کا جذبہ ہے، اپنی آزادی کے تحفظ کا جو جذبہ ہے اور غلامی کی زندگی سے جو نفرت ہے، یہ اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے عوام اب ریڈ زون کی طرف جائیں گے، ڈی چوک پہنچیں گے، بھلے اس میں 2 دن لگتے ہیں یا 3 دن۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے آج پھر اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس بار پی ٹی آئی جس جوش و جذبے سے آ رہی ہے اور جس جوش و جذبے سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ 2 سے 3 دن سے زیادہ پولیس اسے نہیں روک سکے گی۔ اب جو پی ٹی آئی کے کارکن آئیں گے وہ راتوں کو بھی اسلام آباد کی سڑکوں پر قیام کریں گے اور دن میں بھی اسلام آباد کی سڑکوں پر ہی موجود رہیں گے، اور ایک عشق، مستی اور رقص جنون آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو مین اسٹریم میڈیا یہ چیزیں نہیں دکھائے گا ناظرین، پھر آپ کو ٹویٹر، ایکس، فیس بک، یوٹیوب پر ہی انحصار کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے جو خون کو گرمائیں گے 4، 5 اور 6، 7 یہ 4 دن جو ہے ناظرین، ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں دمادم مست کلندر کے دن ہیں، اور تیاری یہ ہے حکومت کی کہ وہ 6 یا 7 تاریخ کو قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ آئینی ترمیم پاس کروائے گی، اور اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کا جو 5 رکنی بینچ ہے، یہ 163A یعنی ترمیم کے حوالے سے جو عدالت کا فیصلہ ہے اسے کالعدم قرار دے دے گا، اور فلور کراسنگ کی اور لوٹا کریسی کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ ناظرین آج کی صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مولانا کو جو آفر دی گئی ہے وہ بھی آپ نے سن لی، اور کپتان کی طرف سے جو گفتگو جذباتی کی گئی اور ہیرو کہا گیا اسے، اپنے ساتھی کو، اپنے مجاہد کو، اپنے کپتان کے خاص الخاص آدمی کو، جو اس کا نام ہے علی امین گنڈا پور، اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے ناظرین۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، عمران خان سے مخلص نہیں ہے، اس نے عمران خان کو جھوٹی قسمیں دے کر بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جو آخری وقت میں یہ بھی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار، اور جو خیبر پختونخوا کے 2 سابق وزراء اعلیٰ ہیں محمود خان اور خٹک صاحب جو پرویز خٹک ہیں، ان کی طرح دھوکہ دے جائے گا، کیونکہ اس کی جو اصل وفاداریاں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کو اس نے ایسے ہی دھوکہ دے رکھا ہے۔ اور جو 2 دفعہ علی امین گنڈا پور پہنچ نہیں سکے اپنے طے شدہ مقام پر، ایک تو جو مویشی منڈی رنگ روڈ کاہنہ میں جلسہ تھا لاہور والا، وہاں بھی گنڈا پور نہیں پہنچ سکے تھے رکاوٹوں کی وجہ سے بر وقت، اور جو راول پنڈی والا جلسے کا مقام تھا، جلوس کا مقام تھا، احتجاجی مظاہرے کا مقام تھا ناصر باغ، وہاں بھی وہ نہیں پہنچ سکے تھے، اور پھر رستے سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ اور خاص الخاص جو سنگ جانی جلسہ ہے وہاں بھی چونکہ وہ بہت زیادہ تاخیر سے پہنچے تھے، تو ان تینوں تاخیروں کی بنیاد پر بہت خوفناک پروپیگنڈا کیا گیا، اور عمران خان تک یہ شکایات پہنچائی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں خود پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز اور کچھ میڈیا والے بھی استعمال ہوئے، اور یہ بڑا ایک تینوں ویلڈ پوائنٹ بھی ہیں ناظرین، کہ جناب دیکھ لیں یہ جان بوجھ کے دیر سے نکلتا ہے اور دیر سے وہاں پہنچتا ہے، یہ بڑی گیم کر رہا ہے۔ اس کا وہی فارمولہ ہے کہ بدل ڈالی ہے ظالم نے سبھی رسمیں محبت کی، مجھے بھی پیار کرتا ہے اسے بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہ اس کا گنڈا پور کا فارمولہ ہے، اس لیے یہ آخر وقت پر دھوکہ دے جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ جو چند ماہ کا یا چند سال کا اقتدار خیبر پختونخوا کا آپ کے پاس ہے، تو آپ کوئی نیا وزیر اعلیٰ ٹرائی کریں۔ یہ بات بار بار خان کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے، لیکن خان نے اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو حالیہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے 2 ٹوک انداز میں ایک دن کہہ دیا تھا کہ میں بالکل گنڈا پور کے پیچھے کھڑا ہوں، اس کے ساتھ ہوں، اور جو لوگ گنڈا پور کو تنگ کر رہے ہیں یا مسائل میرے لیے اور اس کے لیے پیدا کر رہے ہیں، وہ کل کو اس بات کا پھر شکوہ نہ کریں کہ انہیں عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اس لیے جو پارٹی سے مخلص ہے وہ گنڈا پور کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے، ایسا کہا تھا عمران خان نے، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ آج پھر وہی ٹون تھی خان کی، اس نے کہا کہ گنڈا پور تو ہمارا ہیرو ہے،
اور یہ انشاءاللہ العزیز اسی انداز میں گرجے اور برسے گا جو اس نے سنگ جانی جلسے میں کر کے در و دیوار ہلا دیے تھے، جو یہ ہمارا اشرافیہ ہے 40 سال سے مسلط اس ملک پر، اور اس کی جو پشت پناہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص گروپ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ باقی رہ گئی جو وسطی پنجاب میں آج سارا دن کنٹینرستان بنا رہا، بہاولپور میں، میاں والی میں، فیصل آباد میں عوام نکلے۔ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو گھنٹہ گھر پر ایک عوام کا سمندر ہے، اور ہر طرف سے لوگ ہی لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے، باقی شہروں سے، شیخو پورہ سے، فیصل آباد کے تمام جو ٹاؤنز ہیں وہاں سے، کمالیہ سے، اور بھی جتنے قریبی شہر ہیں، اور یہاں تک کہ جو وسطی پنجاب کے صدر ہیں میاں حماد اظہر، وہ بھی کارکنوں کے ساتھ جو ٹولیوں کی صورت میں جاتے ہیں لوگ، وہ ایک ٹولی کی صورت میں جا رہے ہیں۔ پولیس پھر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بالکل آج وہ 007 بنے ہوئے نظر آئے، جو کسی زمانے میں شیخ رشید اس طرح کیا کرتے تھے راولپنڈی میں۔ تو آج بہت زوردار دن ہے فیصل آباد والوں کے لیے، میاں والی والوں کے لیے، اور بہاولپور والوں کے لیے۔ ان سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔